अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज मैं आपके साथ दो स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ। टाइटल से आपको काफ़ी हद तक मालूम हो ही चुका होगा कि इन स्टोरीज़ में किन चीज़ों का जिक्र होने वाला है। हम सब बचपन से ही जिन की घर में आमद और सरकटे की काफ़ी कहानियाँ सुन चुके हैं, और बिल्कुल ऐसे ही वाक़यात हम आज दोबारा सुनने वाले हैं। आज की दोनों स्टोरीज़ हमारे साथ कराची से शेयर हुई हैं। पहली स्टोरी हमारे साथ कुमैर ने शेयर की है और दूसरी स्टोरी जहांज़ेब ने शेयर की है। स्टोरी ना सिर्फ खौफनाक बल्कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो स्टोरीज़ को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। चलते हैं इन स्टोरीज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले हेडफोन्स या हैंडसेट्स लगा लें, लाइट्स ऑफ कर दें और आयतल कुर्सी पढ़ लें ताकि आप कहानी को फुली इमेजिन कर सकें। तो चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। मैं हाल ही में अपने मुल्क पाकिस्तान से कनाडा शिफ्ट हुआ हूँ। कुछ साल पहले मेरे वालिदैन के घर में कुछ अजीबोगरीब और खौफनाक वाक़यात हुए। मैं हमेशा से ही जिन्नात वगैरह पर यकीन रखता था और ये मानता था कि वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन कभी कुछ महसूस नहीं किया था जब तक कि हमारे साथ ये वाक़यात ना हुए जो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। मैं वाक़यात बताने से पहले थोड़ी सी सूरत हाल को वाज़िया करना चाहूँगा ताकि सब इसे अच्छे से समझ सकें और जो भी मशवरा देना चाहते हों दे सकें। ये सब 2006 की सर्दियों के मौसम में शुरू हुआ था। मेरी पुप्पो के शोहर और उनके सास ससुर का इंतकाल भी 2006 में ही हो गया था, और उनके ससुराल में कुछ ख़ानदानी झगड़े भी शुरू हो गए थे। इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ हमारे घर ही आ गई थी। उनके हमारे घर आने के बाद से अम्मी जान और मेरी फूफो को काले जादू के असरात महसूस होने लगे थे। मेरे वालिद के कपड़ों पे अक्सर खून के कतरों के निशान मिलते थे। ट्यूबलाइट्स अचानक खुद ब खुद फट जाती थीं। हमने घर में मुर्गियां और कई और भी परिंदे पाल रखे थे जो बगैर किसी बीमारी के मरने लग गए थे, और ख़ास तौर पर न जाने कहां से कई गोश्त के टुकड़े ज़मीन पर गिरे हुए मिलते थे। इन्हीं वाक़यात के बाद से मेरे साथ ये सब शुरू हुआ। हालांकि मैं जल्दी सोना पसंद नहीं करता था, लेकिन उस रात न जाने कैसे मैं जल्दी सो चुका था, तकरीबन 10 बजे के करीब। मुझे अच्छे से याद नहीं कि क्यों, लेकिन शायद मैं उस दिन थका हुआ था। मुझे शुरू से ही अंधेरे में सोने की आदत थी और मैं अक्सर चादर लेकर सोता था और अपना मुंह भी इसी चादर से ढांप कर रखता था। रात को अचानक मेरी आंख सिर्फ इस वजह से खुली कि मैं अपनी छाती पर कुछ वज़न महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे जागते ही सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद यह वज़न बहुत ज़्यादा हो गया। मैं जाग तो गया था, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, और ना ही इस वज़न की वजह से अपने जिस्म को हिला पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हाथ मेरे गले की तरफ आ रहे हैं, और अचानक मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ये सब होते मैं महसूस तो कर पा रहा था और अपनी जगह से हिलने की पूरी कोशिश भी कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद अपने हाथ और पाँव को बिल्कुल भी नहीं हिला सकता था। मुझे आज भी याद है कि मेरे दिमाग में था कि मुझे किसी भी हाल में उठना है और अपनी जगह से हिलना है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत अपने हाथों और पाँवों की तरफ कंसंट्रेट कर रहा था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ वक्त के बाद ही सही, लेकिन मैं अपनी आंखें खोलने में कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ मैंने देखा उसने मुझे आज तक डरा रखा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अपने चेहरे को कवर करके सोया करता था। उस वक्त जब मैंने अपनी आंखें खोली तो दो आंखें बिल्कुल मेरे सामने थीं। वो खाली थी और उनके इर्द गिर्द एक काला साया था, और वो सिर्फ मेरी आंखों में देखता जा रहा था। यकीन करें कि मेरे ऊपर उस वक्त जो खौफ की कैफियत थी, मैं उन्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि ये क्या था और ये कौन था। मैं अपने जहन में बेपनाह कोशिश कर रहा था कि अपने जिस्म को किसी तरह हरकत में लेकर आऊं। अपने आप को ज़बरदस्ती हिलने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड्स तक वो आंखें मुझे घूरती रहीं, और न जाने कैसे, बस किसी तरह अल्लाह की मर्ज़ी से मैंने चादर पीछे की, कमरे से बाहर दौड़ लगाई और सीधा अपनी अम्मी जान के कमरे में भाग गया, जो मेरे कमरे के बिल्कुल साथ ही था। यहाँ मेरे साथ
ایک عجیب چیز یہ بھی ہوئی کہ اس وقت جب میں نے ٹائم دیکھا تھا تو رات کے 3-5 ہو رہے تھے۔ میں اپنی امی جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے خوف میں دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کچھ دیر تک تو میرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی اور میں انہیں بالکل بھی نہیں بتا پایا۔ میں بولنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے تک خوف کے مارے میں بالکل بھی نہیں بول پایا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جا کر میں انہیں بتا پایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس قدر ڈر چکا تھا کہ اس دن کے بعد سے میں اپنے کمرے میں سونا تو دور، وہاں جا بھی نہیں سکا۔ پہلے تو میں ہمیشہ اپنے کمرے میں موجود واش روم کا استعمال ہی کیا کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سے میں کبھی واش روم بھی استعمال کرنے نہیں گیا۔ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کچھ مہینے کے بعد میری امی جان اور میرے ابا جان کے منانے پر میں واپس اپنے کمرے میں رہنے لگا۔ شروع کے چند ہفتے سب ٹھیک رہا، لیکن پھر اسی طرح ایک رات ٹھیک اسی وقت 3:05 پر میں گہری نیند سے اٹھا اور دیکھا کہ ایک سایہ میرے بستر کے سامنے کارنر میں کھڑا تھا اور لگاتار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دفعہ وہ میرے پاس نہیں آیا، لیکن میں اسے پوری طرح سے دیکھا۔ وہ ایک کالی چادر میں لپٹا ہوا بس وہیں کھڑا مجھے گھورتا جا رہا تھا۔ مجھے اچانک اپنے ساتھ ہوا پہلا واقعہ یاد آ گیا اور میں پھر سے اپنے امی ابا کے کمرے میں بھاگا، اور اس کے بعد میں کبھی اس کمرے میں واپس نہیں گیا۔ اس بار مجھے اپنے جسم پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا اور وہ چیز بھی میرے قریب نہیں آئی تھی۔ حالانکہ اس کے بعد سے کچھ بہت برا نہیں ہوا، لیکن جب بھی میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جب میں واش روم میں ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ بس یہ لگتا ہے کہ کوئی ہمیشہ میرے ارد گرد ہے۔ کچھ مہینے پہلے جب میں کینیڈا شفٹ ہوا تھا تو مجھے لگا کہ یہ جو بھی تھا میں نے اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن وہاں بھی کچھ ہفتوں کے بعد مجھے پھر سے وہی پریزنس محسوس ہونے لگی۔ میں اندھیرے کمرے سے باہر دیکھنے سے گھبراتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہی آنکھیں مجھے دوبارہ نہ نظر آ جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ابھی بھی اس چیز کی پریزنس محسوس ہونا میری ایک سوچ ہے یا واقعی ایک حقیقت ہے، لیکن بس میرے ساتھ ایک برا ایکسپیرینس تھا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ تو یہ تھی وہ سٹوری جو کمیر نے ہمارے ساتھ کراچی سے شیئر کی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں میرے والد نے مجھے سنایا تھا، اور یہ کہیں 1960 کے سٹارٹ میں ہوا تھا۔ میں اپنے والد کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ وہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پر پرورش پائی تھی۔ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے اور عثمانیہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے۔ وہ 1960 کے آخر میں کراچی پاکستان ہجرت کر کر آ گئے تھے، اور یہ واقعہ ان کی جوانی کا ہے۔ ان کی شادی کراچی میں ہوئی اور اسی لیے ہم سب بہن بھائی بھی یہیں پیدا ہوئے، اور ابھی تک ہم انڈیا کا سفر نہیں کر سکے۔ میرے والد کی اپنے خوبصورت اور تحریکی وطن انڈیا سے بہت ہی خوشگوار یادیں تھیں، اور وہ اکثر اپنے بچپن کے کئی دلچسپ اور عجیب و غریب واقعات ہمیں سنایا کرتے تھے، جس میں سے ایک خوفناک واقعہ یہ بھی تھا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ بچپن میں دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا کرتا تھا۔ میرے والد کے مطابق اس وقت حیدرآباد دکن اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا اب ہے، اور شہر کے کنارے کے علاقے تو بالکل ہی ترقی یافتہ نہیں تھے۔ یہ واقعہ میرے والد کے ماموں کے گھر میں ہوا تھا، جو شہر کے ایک کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر ایک منزلہ تھا اور زمینی منزل سے باہر ایک بہت بڑا صحن تھا جو گھر کے مین گیٹ تک جاتا تھا۔ مین گیٹ کے قریب ہی صحن کی دوسری طرف اینٹوں کے ساتھ ایک بڑا پنجرا بنایا گیا تھا جو مرغیوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ میرے والد کے مطابق اس زمانے میں گھروں میں ایسے ہی پنجرے ہوا کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں رات کے کھانے کے بعد گھر والے اکثر صحن میں چارپائی پر آرام کیا کرتے تھے۔ ایک ایسی ہی رات تھی جب میرے والد
اور ان کا کزن جو ماموں کا بیٹا تھا جلدی کھانا کھا کر صحن میں بیٹھ گئے تھے اور لوڈو کھیلتے رہے تھے۔ تھکاوٹ ہونے کے بعد وہ چارپائی پر سونے کے لیے لیٹ گئے، جو کہ گھر کے مین گیٹ کے تھوڑا ہی فاصلے پر تھی اور دروازہ چارپائی سے آسانی سے نظر آ رہا تھا۔ میرے والد بہت تھکے ہوئے تھے اور وہ فوراً گہری نیند میں چلے گئے، جبکہ ان کا کزن ابھی سویا نہیں تھا اور اپنے ہی خیالات میں گم تھا اور وہ بس آنکھیں بند کیے وہیں لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی لوہے کے مین گیٹ کو آہستہ سے کھول رہا ہو، جس نے اسے تھوڑا بے چین کر دیا، کیونکہ رات کا وقت تھا اور اس زمانے میں لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ وہ بہت بے چین ہو گیا اور جو اس نے اس کے بعد دیکھا، اس نے اسے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لگ بھگ 7 فٹ لمبا شخص جو کالے لباس پہنے ہوئے تھا اور بغیر سر کے تھا، دروازہ کھلنے پر اندر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا سین کی دوسری طرف جانے لگا، جہاں مرغیوں کا پنجرا پڑا ہوا تھا۔ ان کا کزن یہ خوفناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے اپنی جگہ جم گیا اور اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کے مطابق جب وہ مخلوق صحن کے دوسری طرف گئی تو اس سائڈ سے کوئی آواز نہیں آئی، جیسے وہ وہاں جانے کے بعد غائب ہو گئی ہو۔ چند منٹ کے بعد اس کو اسی مخلوق کے چلنے کی آواز دوبارہ آنے لگی اور اب وہ گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اچانک چارپائی کے قریب پہنچنے کے بعد یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اس بار گیٹ کا دروازہ بند ہونے کی آواز بالکل نہیں آئی۔ ابا کے کزن نے تھوڑا سا حوصلہ جمع کیا اور اپنی چادر کو اپنے چہرے پر لے لیا اور قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی، اور اس خوف کی وجہ سے وہ پوری رات نہیں سو پائے۔ جب میرے والد صبح اٹھے تو ان کے کزن نے انہیں رات کے بارے میں سارا واقعہ بتایا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد میرے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ دیکھیں گے کہ جہاں سے وہ مخلوق گزری تھی وہاں کیا ہوا ہے، اور جب وہ مرغیوں کے پنجرے کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سبھی مرغیاں مردہ پڑی ہوئی تھیں اور سب کی گردنیں بری طرح سے مڑی ہوئی تھیں۔ یہ عجیب منظر دیکھنے کے بعد میرے والد صاحب گھر کے سب افراد کو جگانے لگے، جو اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ رات کو کوئی مخلوق آئی تھی۔ سب کو سب سے زیادہ حیرانی والی بات یہ لگی کہ اتنی ساری مرغیاں ہونے کے باوجود ایک مرغی نے بھی ذرا سی آواز نہیں نکالی کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب مرغیاں چپ چاپ بیٹھی تھیں، جبکہ وہ سرکٹی مخلوق ان کے پاس آئی تھی، اور نہ جانے اس مخلوق نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ گھر والوں نے اس واقعے کے بعد سے رات کے وقت صحن میں سونا ایون کہ بیٹھنا بھی بند کر دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا کوئی ڈراؤنا واقعہ میرے ساتھ یا میرے بہن بھائی کے ساتھ بالکل نہیں ہوا۔ تھینک یو سو مچ کمیر اور جہان زیب، آپ نے اپنی سٹوریز ہم سے شیئر کی۔ امید ہے کہ یہ سٹوریز سب کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کون سی سٹوری آپ کو سب سے زیادہ خوفناک لگی ہے، اور اگر آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے، آپ لکھ کر یا وائس میسیج کے تھرو اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور میں ضرور آپ کی سٹوریز بھی ایسے ہی نریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔